नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से जानो माल को पहुंचे नातलाफी नुकसानात को लेकर मचे हाहाकार और बलूचिस्तान के शहीद अजीम सियासी रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती की 16वीं बरसी पर दुनिया भर में मनाए गए यौम सियाह पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मीडिया और सहाफियों की जुबान बंदी के लिए इख्तियार किए तानाशाही हरबों के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सैलाबी तबाहकारियों पर पाकिस्तानी हुकूमत ने लगाई आलमी इमदाद के लिए गुहार। नवाब अकबर बुख्ती की बरसी पर यौम सियाह से पाकिस्तान दुनिया भर में शर्मसार। और पाकिस्तान में सहाफियों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मचा हाहाकार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में मुआशी दिवालियेपन जैसी सूरत हाल मानी जा रही है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत ने सैलाब की वजह से जानो माल की रिकॉर्ड तोड़ तबाही को कौमी आफत डिक्लेयर कर दिया और हस्बे दस्तूर मुसीबत की घड़ी में आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद करने की गुहार लगाई। नतीजतन पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरा खानदानों के लिए बैरूनी मुल्कों से इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। ताहम पाकिस्तान में सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले के सबब सैलाब जदगान तक बैरूनी इमदाद न पहुंचने की शिकायत मिल रही है। उफनते दरिया। सैलाबी रेलों में बहते शहर देहात, नेस्तो नाबूद सड़कें और पुल, मुतासिरा लोगों की चीखो पुकार, मातम और रंजो गम का आलम, भूख प्यास से तड़पते बच्चे बुजुर्ग और तबाही और बर्बादी के मनाजिर। पाकिस्तान में इस बार मानसून के आगाज से ही मुसलसल तूफानी बारिशों के सबब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में सैलाब से जानोमाल के भारी नुकसानात की खबरें तो काफी पहले से ही आ रही थीं, लेकिन मानसून के आखिरी मरहले में सिंध और पंजाब सूबों में खौफनाक सैलाब की वजह से जानो माल की नाकाबिले तलाफी तबाही और बर्बादी ने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सिंध सूबों में तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों कस्बे और देहात पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गए। सैलाबी रेलों की वजह से सड़कें और पुल तबाह और बर्बाद होने पर बेशतर मुतासिरा खानदान अभी तक सैलाबी पानी में बेयारो मददगार फंसे हुए हैं। सूरत हाल ये कि सारा सामान हमारा डूबा हुआ है। घर और मेरे तो झोपड़ी एक कच्ची छत है, वो तो बिल्कुल टूट गई है, आपने देखा है जैसा कि। और ये कि सारा सामान हमारा पानी के अंदर बह रहा है और यहाँ पर ना इतने सारे जानवर पैदा हो गए इस पानी के अंदर और कीड़े मकोड़े सांप, यहाँ तक कि यहाँ पर सांप निकल चुके हैं जो बच्चों को 2-3 बच्चों को तो काट चुके हैं, जख्म हो गया, बुखार में मुब्तला हैं। यहाँ कोई मेडिसिन वगैरह का भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। सैलाब मुतासरीन की काबिल रहम सूरत हाल को लेकर शदीद फजीहत होने पर सूबे सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने हुकूमती टीम के साथ कराची के कुछ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा तो किया, लेकिन दूर दराज देहातों की सैलाबी तबाहकारियों की वजह से किसी तरह अपनी मदद आप के तहत जान बचाकर कराची समेत
دیگر شہروں میں پہنچے سیلاب متاثرہ خاندانوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کرنے سے قاصر رہے۔ اس ٹائم چاروں طرف پانی کے ہے اور پبلک بڑی پریشان ہے، کاروبار ڈسٹرب ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر چکا ہے۔ سب یہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ صوبے ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنے والے بلوچستان متاثرہ خاندانوں کو ابھی تک پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے کسی طرح کی امداد نہیں ملی۔ ان مشکل حالات میں بلوچستان کے کئی اضلاع میں ایک بار طوفانی بارشوں کے قہر کی وجہ سے بھاری تباہی و بربادی نے بچی کچھی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ مکان آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کوئی تباہی ہو گیا، گر گئے ہیں سب، سارے مالیات سامان، مثال دے بکسے ہیں، پیٹی ہے، کپڑے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں بچی۔ کسی کو ہمدردی بھی نہیں آئی، ہم سے پوچھے گا ادھر سے کوئی گورنمنٹ کا بندہ بھی نہیں آیا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا آپ کے بچے ہیں یا آپ کے گندم بچی ہے یا آپ کا مال جانور بچا ہے، ہر چیز تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سارا سامان نکال رہے ہیں، ہمارا بستر ہے، سب کچھ سامان ادھر ہی رہ گیا، الماری ہے، کباٹ ہے، سب کچھ ہے، اس کو نکال رہا ہے، بستر ہے نکال رہے ہیں۔ اپنا مدد آپ ہے، خود میں اپنا مدد خود کر رہے ہوں، جو کچھ ہم کو نہیں ملا ابھی تک، ایک تمبو ملا ہوا ہے، وہ بھی ہم مجبور ہے کہ کہاں اس کو لگا دے، بارش ہے، کل شام کو بارش شروع ہوگی، ابھی تک بارش ہے۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے لیڈران بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبوں کے سیلاب متاثرہ خاندانوں کے تئیں ہمدردی کا دکھاوا تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے جان و مال کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے پر سندھ صوبے کے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور سندھ صوبے میں حکمراں اپنی سب سے بڑی اتحادی جماعت PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو وفاقی حکومت کی جانب سے 15 ارب روپے کا خصوصی پیکج دینے کا وعدہ کیا اور پاکستان میں سیلاب کو قومی آفت قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی۔ جہاز لینڈ ہونے سے پہلے میں نے چاروں طرف ہم نے نظر دوڑائی تو اس طرح لگ رہا تھا کہ دریائے سندھ ایک اس کی طوفانی لہریں انہوں نے تمام علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہر طرف تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی اپیل پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بیرونی ملکوں کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامانوں کی کھیپ پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس بار سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے 3 کروڑ شہری متاثر بتائے ہیں اور پاکستان میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے تقریباً 11 شہریوں اور ہزاروں مال مویشیوں کی اموات کے علاوہ اربوں روپے کے مالی نقصانات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے دستور کے چلتے سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لیے پہنچ رہی عالمی امداد میں خرد و برد کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بیشتر سیلاب متاثرہ خاندان سرکاری گوداموں پر چھاپے مار کر امدادی سامان کی لوٹ کھسوٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں جرمنی کا اور جائزہ لیتے ہیں جرمنی کے مختلف شہروں میں پاکستان کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کا۔
यूं तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जिला वतन बलोच लीडरान जर्मनी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, लेकिन 26 अगस्त को जर्मनी में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज की जानिब से 16 बरस पहले बलूचिस्तान में शहीद किए गए अजीम सियासी रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती को खराजे अकीदत पेश करना और उनके 16वें योम शहादत को योम सिहा के तौर पर मनाकर आलमी बिरादरी को बलूचिस्तान में जारी आजादी की तहरीक से बाबर कराना। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर गार से बुक्टी निकलेगा, तुम कितने बुक्टी मारोगे। ये सच्चाई पाकिस्तानी बर्बरियत के खिलाफ बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जलावतन लीडरों की जानिब से बैरूनी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के गॉटिंगन शहर के, और बलूच रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से जर्मनी में ये एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती के 16वें यौम शहादत पर किए गए। शेर बलोच नवाब अकबर खान बुख्ती के बहिमाना कत्ल की 16वीं बरसी पर 26 अगस्त को हर बरस की तरह बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी सेमिनार मुनक्किद किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और पीटीआई के सीनियर लीडर असद उमर तक ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती के धोखे से कत्ल को पाकिस्तानी फौज की बुज़दिलाना करतूत करार दिया। बड़े फखर से बताया गया कि जनाब अकबर बुख्ती को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज्यादा गुजर गए, बलोचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। 16 बरस पहले 26 अगस्त 2006 पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और बदतरीन सियाह बाब के तौर पर जुड़ा। इसी रोज पाकिस्तान में साबिक फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती को अमन मुज़ाकरात की आड़ में धोखे से शहीद किया गया। बुज़दिल पाकिस्तानी फौज ने रात के अंधेरे में बलूचिस्तान की पहाड़ियों में सो रहे शेर बलोच बुख्ती को धोखे से कत्ल कर दिया और बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़कने से पहले ही नवाब अकबर खान बुख्ती की तालाबंद मैयत को आनन फानन पुरस्रार तरीके से दफन तक कर दिया। मरहूम बुख्ती का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने मादर वतन बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे की मुखालफत और बलोच कौम की हक हाकिमत के लिए जद्दोजहद करते रहे। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ लॉन्च्ड full scale military operation in Dera Bukti, Balochistan, in which many innocent Bukti villagers died. Many of them were women and children. After 2005 military operation in Dera Bukti, the 87 years old Nawab Akbar Bukti decided to go in the mountains for his safety and for better future of Baloch nation and Balochistan. On 26th August 2006, forces launched a fierce military operation against Nawab Akbar Bukti. In the mountains, they started the firing, bombardment with gunship helicopters, fighter jets, and also they used chemical weapons to destroy the mountains and the cave where the old brave man was living his life. ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा के। 26 अगस्त को शेर बलोच सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती के 16वें यौम शहादत पर मनाए गए यौम सियाह के शहीद नवाब अकबर खान बुख्ती के बेटे नवाबजादा जमील खान बुख्ती समेत बलूचिस्तान के तमाम सियासी और कौम परस्त लीडरों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां आज़ादी की मांग करने वाले बलोच नौजवानों को रियासती जुल्म जबर से दहशत गर्दी की राह पर धकेलने की साजिश कर रही हैं।
لیکن وہ اپنی گھنونی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ Today is almost 16 years he is not with us. 16 years struggle is continuing, and this struggle was one of the path from which Nawab Akbar Khan Bukti, when he was alive, he started. Because Nawab Akbar Khan Bukti did not accept the slavery of Pakistan. He told 1,000 times, Pakistan does not want us. Pakistan wants only our resources. Pakistan doesn't care about the people of Balochistan. Pakistan doesn't care about Baloch people. Pakistan doesn't care our problems. Pakistan doesn't care about our schools, hospitals. Pakistan cares only about the natural gas, about our gold, stones, our resources. شیر بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی 16ویں برسی کے موقع پر بلوچستان ہی نہیں بلکہ دیگر ملکوں میں بھی جلاوطن بلوچ لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے پاکستان مخالف مظاہرے اور سیمینار کیے۔ ایسا ہی ایک سیمینار برطانیہ کی راجدھانی لندن میں PRP یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کیا گیا۔ اس سیمینار میں شامل بلوچستان کے جلاوطن سیاسی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچوں پر ڈھائے جا رہے ریاستی مظالم کی سخت الفاظ میں شدید مذمت کی۔ جلاوطن بلوچ لیڈروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان میں ظلم زیادتیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی انتہا کر دی ہے، اس لیے پوری عالمی برادری کو پاکستان کی جانب سے جاری بلوچ قوم کی نسل کشی کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر مؤثر قدم اٹھانے چاہیے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستانی فوج کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی ریاستی ظلم سے دو چار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں نجی اسکول کی چھت گرنے کی وجہ سے پیش آئے حادثے میں تقریباً 1.5 درجن بچے زخمی ہو گئے۔ حادثے کے مقام پر پہنچی ریسکیو ٹیم نے ملبے کے نیچے دبے زخمی بچوں کو باہر نکالا اور انہیں علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے کئی بچوں کی حالت تشویشناک بتائی۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ پنجاب صوبے کے مظفر گڑھ شہر کے گارڈن روڈ پر واقع نجی اسکول میں پیش آیا۔ حادثے کے وقت اسکول میں 5 درجن سے زیادہ طلبہ و طالبات موجود تھے۔ پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس حادثے پر نوٹس لے کر مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر سے تحقیقاتی رپورٹ بھیجنے کے احکامات دیے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع مولانا محمد یعقوب نے اپنی سرزمین پر پاکستانی فضائی حدود سے ڈرون حملے ہونے کا الزام لگاتے ہوئے سخت وارننگ دی ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع محمد یعقوب نے کابل میں ہنگامی پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ ان کے ملک میں ڈرون حملے کے لیے پاکستانی ایئر بیس اور فضائی حدود کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ سچائی پچھلے مہینے پاکستانی فضائی حدود سے امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کی ہلاکت سے سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے پاکستان کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کو فی الفور روکنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان تک شہباز شریف کی موجودہ حکومت کی جانب سے امریکہ کو افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے پاکستانی ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دینے کی تصدیق کر چکے ہیں۔
پاکستانی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار دیامر بھاشا ڈیم کی فنڈنگ میں مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں پھنس چکے ہیں. یہ سچائی پاکستانی پارلیمنٹ میں PAC یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو دیامر بھاشا ڈیم کی فنڈنگ کی تفصیلات کے لیے طلب کیے جانے کا نوٹس بھیجے جانے سے سامنے آئی. قابل غور ہے کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار دیامر بھاشا ڈیم کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے چندہ جمع کرنے کے لیے سرکاری اخراجات پر بیرونی ملکوں کے دورے کرتے رہے. پاکستانی فوج کے خلاف اشتعال انگیز تقریر پر بغاوت کے الزام میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے لیڈر شہباز گل پر قانونی شکنجہ مسلسل کستا جا رہا ہے. یہ سچائی اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں مقیم شہباز گل کی رہائش گاہ پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارے جانے سے سامنے آئی. اسلام آباد پولیس نے اس چھاپے میں شہباز گل کے فلیٹ سے اہم دستاویزات اور اسلحہ ملنے کے دعوے کیے، لیکن شہباز گل اور PTI کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد پولیس کے اس چھاپے کو سیاسی انتقامی کارروائی بتایا. اب بات پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کی زبان بندی کے لیے اختیار کیے جا رہے تاناشاہی حربوں کی. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی ریاست میں بڑھتی مداخلت، کیونکہ پاکستانی عوام اور میڈیا میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے تختہ پلٹ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مشکوک کردار کو لے کر سخت تنقید ہو رہی ہے. اس تنقید سے بوکھلائی آرمی اسٹیبلشمنٹ کبھی میڈیا اور صحافتی تنظیموں پر پابندی لگا رہی ہے تو کبھی صحافیوں کو جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر ریاستی تشدد کا شکار بنا رہی ہے. پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر، خصوصاً نجی چینل ARY پر پابندی کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتی مداخلت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو چن چن کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان میں بول نامی ایک اور نجی چینل کے سینئر اینکر اور بلاگر جمیل فاروقی کی گرفتاری سے منظر عام پر آئی. خاص بات یہ رہی کہ بول TV چینل کے اینکر جمیل فاروقی کو کراچی میں دفتر سے نکلنے پر جبرن اغوا کر کے بہیمانہ تشدد کا شکار بنایا گیا. انہوں نے مجھے اریسٹ کیا آفس کے باہر سے، کڈنیپ کیا، کڈنیپ کر کے یہ مجھے لے گئے ہیں ان نون جگہ پہ. 14 گھنٹے تک میرے منہ کے اوپر کپڑا باندھ کے رکھا. یہ میرے ہینڈ کفس ہیں. میں آزاد شہری ہوں اس ملک کا. مجھے ننگا کیا گیا، میرے چپیٹیں ماری گئی منہ کے اوپر. پلیز ایئر دس ویڈیو. دس از جمیل فاروقی، جرنلسٹ فرام پاکستان. اس کو ہوم منسٹری کے آرڈر کے اوپر مجھے آفس کی ٹرانسمیشن کے فوراً بعد اریسٹ کیا گیا. آفس کے باہر سے اندھیرے میں میری سیوک گاڑی لے لی گئی. انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بول کے سینئر اینکر جمیل فاروقی کی ATC یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کورٹ میں پیشی کے. حسب دستور پاکستان میں بول کے اینکر جمیل فاروقی کو خونخوار دہشت گردوں کی طرح ہتھکڑیوں میں جکڑ کر پیش کیا گیا. کورٹ نے جمیل فاروقی کو 3 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے جمیل فاروقی سے ان کے وکیل اور بول چینل کی انتظامیہ تک کو ملنے کی اجازت نہیں دی. پرائمرلی اب تک کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ساری انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری نیک نامی کو یا ہماری شہرت کو، اچھی شہرت کو نقصان پہنچا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے بول چینل کے اینکر جمیل فاروقی کی گرفتاری کی اصل وجہ رہی PTI کے لیڈر شہباز گل پر جسمانی اور جنسی تشدد کے بارے میں کیا گیا ٹویٹ. کیونکہ اسلام آباد پولیس کی زیر حراست شہباز گل پر تشدد کے خلاف پاکستان میں سابق وزیر اعظم اور PTI کے چیئرمین عمران خان نے صرف ٹویٹ ہی نہیں کیا بلکہ فوج کے گڑھ راولپنڈی میں ریلی کر کے سرعام سنگین الزامات تک لگائے.
یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے, اس خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے. پاکستانی حکومت اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت کے خلاف ماضی کے وزیر اعظم کی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اب پارٹی ریلیوں میں کھلے عام آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستانی عوام اور میڈیا میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اس سیاسی بیانیے کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. یہ سچائی پاکستانی فوج, عدلیہ اور پولیس کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی پر دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران سیاسی کارکنوں اور عوام کے امڑے سیلاب سے سامنے آئی. لہٰذا پاکستان میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر پر حکومتی پابندی نافذ کی جا چکی ہے اور اب ان کی گرفتاری کی منصوبہ بندی کو انجام دینے کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فوجی بالادستی کے خاتمے کے لیے عمران خان کی سیاسی تحریک کی حمایت کرنے والے ٹی وی چینلز, صحافیوں اور سوشل میڈیا بلاگرز کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے انہیں مختلف مقدمات میں پھنسانے کی گھناؤنی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں. لیکن پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی, خصوصاً میڈیا کو سچ اور حقائق سے باور کرانے والے صحافیوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و ستم کی ہر طرف پرزور مذمت ہو رہی ہے. عالمی برادری, سول سوسائٹی اور انسانی حقوق ادارے ہی نہیں بلکہ عالمی صحافتی تنظیمیں تک آزادی صحافت کے لحاظ سے پاکستان کو بے حد خطرناک ملک قرار دے رہے ہیں. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا, خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ.